बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और रोज़े भी आपके बहुत अच्छे खैरियत से गुजरे होंगे। कंपैरेटिवली क्योंकि सहरी करके लोग सोते हैं तो कुछ लोगों में रुझान ज़्यादा लेट उठने का होता है। जिन लोगों ने दफ्तर जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेजेस जाना है, हमारी तरह उन्होंने तो टाइम से उठना ही उठना है। कुछ घर में भी लोग जो हैं फिर रूटीन इस तरह से हो जाती है। अलबत्ता मुझे लगता है कुछ हमारी और आपकी मुलाकात में ना माह मुबारक में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। अपनी दुआओं में हमें माह मुबारक का आज पहला जुमा है और बहुत ही मुबारक दिन होता है। जुमे की तो वैसे ही अपनी अहमियत बहुत ज़्यादा है और फिर इस ज़बरदस्त और रहमतों वाले महीने में जब जुमे का दिन आता है तो इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। आज का हमारा 11 बजे वाला सेगमेंट भी बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम पहले अशरे की फजीलत अहमियत पर बात करेंगे। रहमतों का अशरा है जी, जितनी रहमतें समेट सकते हैं समेट लें। हम आगे चल के ज़रूर इस पे बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। दुआ है कि जी अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, इस माह मुबारक के सदके सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। आगाज़ की तरफ चलेंगे प्रोग्राम के। सबसे पहले कर लेते हैं आज की खबरें। कौन सी खबर है जी? हेल्थ कार्ड को मज़ीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। वज़ीर आला ने हेल्थ कार्ड की री लॉन्चिंग की मंजूरी दे दी है। LPG के मुंह मांगे दाम, 3 दिन में सिलेंडर 800 रुपये तक महंगा। इसके बाद जी लाहौर की सड़कों पर चलने वाली 22 लाख गाड़ियां ई चालान ना दहिंदा। और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा, 24 घंटों के दौरान 420 वारदातें रिपोर्ट। वेलकम बैक। ये हैं आज की खबरें। डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है। राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सहरी के बाद उठने में प्रॉब्लम तो नहीं होती? ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है, क्यों नहीं होती, और जो सोते हैं उनको होती होगी। हाँ, इन दोनों के लेट आने की वजह भी ये बेसिकली मैं ये बताना चाह रही थी, दोनों लेट आए हैं तो शायद ये वजह थी, लेकिन कोई नहीं, आदत हो जाएगी। अभी शुरू वाले रोजे हैं, वाकई है। फर्स्ट फ्राइडे है तो फिर वो, लेकिन अगले फ्राइडे आपको माफी नहीं मिलेगी। अगले फ्राइडे आपको फाइन होगा लेट आने पे। अब आ जाए पहली खबर की तरफ। वजीर सेहत का छापा, जाली अद्वियात बनाने वाली 2 फैक्ट्रियां सील कर दी गई। अच्छा जी, जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। अच्छी चीज़ ये है, ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा साद रफीक कह रही हूँ जी, इमरान नज़ीर साहब की अगर हम बात करें, हेल्थ मामला पहले भी देख चुके हैं। बड़ा अहम, बड़ा सेंसिटिव मामला है जाली अद्वियात। ये पूरा एक माफिया है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी भी है और मेरे ख्याल से अब ये काम अगर शुरू हो गया तो इसको अच्छे तरीके से निभाना भी चाहिए। राव साहब, एग्जैक्टली ये सबसे सेंसिटिव मामला आपकी सेहत के साथ खेलने का है। और फिर जाली अद्वियात के हवाले से अक्सर खबरें आती हैं कि लोहारी की एक पूरी मार्केट है जहां पर ओपन जो उसके एक्सपायरी के बगैर, वैसे अगर किसी एक स्टोर को टारगेट करना हो तो वहाँ पर तो थोक की मार्केट कहा जाता है वहाँ एग्जैक्टली वहाँ पे, लेकिन आपके पास वो डेटा तो मौजूद होना चाहिए ना, कहाँ से मेडिसिन आई, उसकी एक्सपायरी क्या है, आपको वो ओपन मिलेगी सारी। वहाँ पे आप किलो के हिसाब से भी ले सकते हैं मेडिसिन, वो इस तरह की सिस्टम है। तो इसको आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंटेड करना है। बिल्कुल अद्वियात की जो ख़रीदो फ़रोख्त है ये कोई नाजायज़ बिजनेस नहीं होना चाहिए, लेकिन असली जो अद्वियात हैं वो अगर कोई फ़रोख्त कर रहा है तो उसके पास वो मुकम्मल इनवाइसेस भी होनी चाहिए। जिस तरह से बड़े मेडिकल स्टोर्स जो हैं उनके पास तमाम अद्वियात का जो इनवाइसेस हैं वो मौजूद होती हैं, और उसके बावजूद अगर महकमा सेहत या ड्रग इंस्पेक्टर्स ने टारगेट किसी को करना हो तो कोई ना कोई उसकी पैराडोल बाहर पड़ी हुई भी वो उसको टारगेट कर लिया जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छे बाद दोबारा से ये चीज़ें अब देखने को मिलना शुरू हुई हैं कि जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, इस पर तो बिल्कुल जो ज़ीरो टॉलरेंस और डेड लाइन की बात की जाती है, इस पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं आपको। अगर आप इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो इट मीन्स कि आप जो है वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। अभी जो मिनिस्ट्री है हेल्थ की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर या स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ के अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ भी हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करके आप इसको ज़्यादा मौसर बना सकते हैं। ये एक फैक्ट्री नहीं है,
غیر رجسٹرڈ ہومیوپیتھک کے پروڈکٹس یونٹس بھی تیار کیے جا رہے ہیں مختلف مقامات پر. یہ جو سیرپ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ شاہدرہ میں سیرپ کی فیکٹری کی وجہ سے کتنی جانیں گئی تھی, وہ ٹائنو سیرپ تھا غالباً, اور اس پر آپ نے کیا اب تک کیا؟ اب یہ چھاپا اللہ کرے کہ یہ اخباری سرخی سے آگے بڑھے کام, یہ اخبار کی سرخی اور ٹی وی ٹکر سے یہ آگے بڑھے, اور اگر تو جعلی ادویات بناتے ہوئے یہ پکڑے گئے ہیں لوگ, تو پھر تو کسی صورت بھی ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. بالکل ان کا جو ہمارے نہیں, یہ تجاوزات والا سلسلہ نہ ہو کہ ایک دفعہ آپ نے آپریشن کیا اور اس کے بعد, کیونکہ یہ تو پراپر ایک کاروبار چل رہا ہے اور اس کو آپ بند نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ نہیں, اس میں میرے خیال سے کوئی سزا جزا ہونی چاہیے, سمجھنے کی ضرورت ہے. جعلی ادویات اور سپوریس ڈرگ, اس میں فرق ہے. شالم مارکیٹ کی آپ نے بات کی, پورے پاکستان کو پتا ہے کہ شالم مارکیٹ میں ادویات آتی ہیں, وہاں پہ وہ جو سپوریس ڈرگز ہیں وہ جعلی نہیں ہیں. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. سپوریس ڈرگز کیا ہیں کہ ایک میڈیسن آپ نے اگر را میٹیریل ہوتا ہے, وہی را میٹیریل بھی ہے. اگر کسی کمپنی نے ایک میڈیسن بنائی تو اس کا ایس او پی کے مطابق کتنے ٹمپریچر کے اوپر اس کو رکھنا ہے, کتنا وہاں پہ نمی ہونی چاہیے, کتنی وہاں پہ ڈرائینس ہونی چاہیے. یہ چیزیں ایس او پیز کے مطابق اگر وہ میڈیسن نہیں ہوگی تو میڈیسن کے اندر جو کیمیکلز ہیں وہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ جو میڈیسن پڑی ہیں وہ سپوریس ہیں, وہاں پہ ان کو اس ایس او پیز کے مطابق نہیں رکھا جا رہا. منسٹر صاحب کی جانب سے جس کمپنی کے اوپر, جس فیکٹری کے اوپر چھاپا مارا گیا, یہ ہومیوپیتھک میڈیسن یہاں پہ تیار کی جا رہی ہے, اور ہومیو جو ہے یہ آپ کے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے انڈر آتی ہی نہیں ہے. اس کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ سپوریس ڈرگز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ویٹ کریں, اگر سپوریس ڈرگز کے بارے میں ہم بات کریں تو آپ کے جو ہاسپٹلز ہیں, ہاسپٹلز کے اندر جہاں پہ یہ ڈرگز سٹور کی جاتی ہیں, وہاں پہ ان چیزوں کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ کیا وہ ٹمپریچر کے مطابق رکھی گئی ہیں, کیا وہ اس نمی کے مطابق یا ڈرائینس کے مطابق اس کو رکھا گیا ہے, نہیں رکھا جاتا. آپ کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں, وہاں پہ جو ادویات ہیں وہ یا تو آپ کو اوپن سپیس میں پڑی نظر آئیں گی, یا سٹور ایسا کوئی ہوگا جہاں پہ ہبس بھی ہوگا, وہاں پہ پانی بھی ہوگا. یہ تو ابھی نگران وزیر اعلیٰ کی مہربانی تھی کہ انہوں نے لاہور کے, پنجاب کے ہاسپٹل ان کی حالت زار بہتر کی, اور جو را فوٹیجز آتی تھی کہ بیفور اینڈ آفٹر کی, تو اس میں جو چیزیں نظر آتی تھی کہ کس طرح سٹور روم کے اندر پانی اور وہیں پہ یہ ادویات رکھی جاتی تھی. ان چیزوں کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے ساتھ راؤ صاحب نے ایک بات کی کہ بڑے عرصے بعد کام شروع ہوا, اور یہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ بہت عرصے بعد کام شروع ہوا. جو جعلی ادویات ہیں اس کی چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر لوگوں نے بنائی ہوئی تھی. ایک لائن مجھے بڑی مشکوک لگ رہی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ادویات قبضے میں لے کر سیمپلز بھجوا دیے گئے. اللہ کرے کہ اس لیبارٹری سے میں وہی بات کر رہا ہوں, اگر تو یہ جعلی ہے, یہ چیزیں جو ہیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے انڈر آتی نہیں. ہومیو کے لیے جو ہے ڈریپ اس کے انڈر نہیں ہے, تو ڈریپ کو اس کے انڈر لانے کے لیے یا تو اقدامات کریں, یا ایسی فیکٹری جو ہے وہ ٹھیک ہے کریں گے, ہر جگہ پہ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو گلی محلوں کے اندر فیکٹریز بنی ہوئی ہیں, مجھے یاد ہے کہ اس کے لیے ایف آئی اے کی ٹیمیں جو ہیں بڑی سرگرم تھی کسی دور کے اندر. اس دور میں ہر گلی محلے جہاں پہ یہ فیکٹری لگی ہوئی تھی وہاں پہ کام ہو رہا تھا, لیکن اس کے بعد یہ ختم کر دیا گیا سلسلہ, اور اس سلسلے کو دوبارہ بڑھانے کی ضرورت ہے. جو میڈیسن معاملہ کافی مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے, معاملہ واقعی سنگین ہے. ایک تو اس پہ پراپر کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. اگر اب شروع کیا تو اس کو اچھے طریقے سے کچھ سزا جزا بھی رکھے, تاکہ کسی کو پتا ہو کہ بھئی جی ہمیں جرمانہ ہوگا یا ہمیں کوئی سزا ہوگی, یا جو بھی ہے سٹارٹ آپ یہاں سے لے لیں نا, یہاں سے آپ سٹارٹ لے لیں, یا ہمیں سزا ہوگی تاکہ کوئی خبردار رہے, کسی کو پتا ہو کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا, یہ غیر قانونی ہے. اس کے علاوہ یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ جی دوسری ادویات کی, ہومیوپیتھی کے دوسری ادویات کی طرف بھی آئے, لوگ بیچارے بڑے پریشان ہیں. اچھا جی, ہیلتھ کارڈ کی ری لانچنگ کے لیے 3 ماہ میں قابل عمل پلان طلب کیا گیا. اسکولوں میں طلباء کو دودھ ملے گا. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس. ہیلتھ کارڈ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ورکنگ کسی غریب کو مفت علاج سے محروم نہیں کریں گے. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں بڑی اچھی چیز اگر ایسا ہو جائے ممکن. راؤ صاحب دیکھیے, کل پیرلل 3 اجلاس تھے. 3 اجلاسوں میں ایک سکول ایجوکیشن کے حوالے سے تھا, ہیلتھ کے حوالے سے تھا, اور تیسرا اجلاس تھا روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے. سکولز میں ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ راجن پور کے ایریا میں کہہ رہے ہیں کہ ایک اینگرو کے ساتھ مل کے ایک کنسورشیم بنا رہے ہیں, اور سکولز کونسلز کی بحالی, اور پھر جو بچوں کو خوراک کی قلت ہے ان کو پورا کرنے کے لیے ڈبے کا دودھ بچوں کو, اسکول آنے والے بچوں کو یہ دیا جائے گا. اس یہ قابل عمل
یہ منصوبہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور البتہ راجنپور میں یہ کیا جا رہا ہے. اور ہیلتھ کارڈ کی جو ری لانچنگ ہے اس حوالے سے اب 3 ماہ میں جو پلان ہے وہ طلب کیا ہے. تو اس پلان کے مطابق آلریڈی مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے یہ کلیم کرتی ہے کہ 2016 میں یہ ہیلتھ کارڈ کا اجرا جو تھا ان کی حکومت نے کیا ہے. یہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے اس کے بعد پھر اس کو اسی کو نئی شیپ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بھی کیا. اس پر بہت سارا اعتراضات آئے اور بہت جو کرپشن کے قصے کہانیاں تھے وہ بھی سامنے. اب اس کو کرنے یہ جا رہے ہیں کہ یہ جس کا حق ہے اس کو ملے, ہر حال میں اس کا حق ملے. لیکن جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے, کرپشن کا ایلیمنٹ تو تمام ڈپارٹمنٹس میں, خواہ وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہو, وہاں پر اگر ہم دیکھ لیں تو ایک ہی شخص جو ہے وہ سیکٹری بھی کہلاتا ہے, وہ ڈپٹی کنٹرولر بھی کہلاتا ہے. وہ تو ڈپارٹمنٹس کے اندر جو صورتحال ہے وہ بڑی بھیانک ہے. کرپشن ایلیمنٹ کی جو بات کر رہا ہوں اس کا قلعہ کما کرنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ اس کو نہیں ختم کرتے, آپ نے ابھی ریسنٹ ڈیز میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کہا کہ سیاحت کو فروغ دینا ہے, لیکن سیاحت کو فروغ دینے کے لیے آپ کا جو ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کرپشن کی جو کالی بھیڑیں ہیں, وہاں پر 43 کروڑ کے کرپشن کے کیسز ہیں اور وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک ہی شخصیت ہے اور وہی سیکٹری ہے, وہی وہاں پر ڈی ایس ہے, وہاں وہی تمام ہوٹل انڈسٹری کو کنٹرول کر رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ جتنے مرضی پروگرام کا ڈیٹا طلب کر لیں یا پلان طلب کر لیں, تو جب تک ڈپارٹمنٹس کو آپ ری آرگنائز نہیں کرتے, ری اسٹرکچرنگ نہیں کرتے, تب تک صورتحال بہتر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ہر روز میٹنگز ہوتی رہیں اور بات, کیونکہ اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے, پنجاب کیریکولم ونگ کی ری اسٹرکچرنگ اور اس کے بعد بھی اسکولوں کو سولر پر منتقل کرنے. بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آ کر ہم اس پہ بات کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. اچھا جی, خبر کیا ہے؟ ایل پی جی مافیا جو ہے وہ منہ مانگے دام وصول کرنے لگا ہے. 3 دن میں سلنڈر 800 روپے تک مہنگا ہو گیا ہے. یعنی ہم بار بار مثال اس لیے دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ مہینہ جو ہے ہمیں سب کی ہیلپ کرنی ہے, روزہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے, تو یہاں پر لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. عرفان انا, یہ بات ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ چیزیں جب بڑھ جاتی ہیں, گورنمنٹ کے جو کام ہوتے ہیں, جس چیز کا استعمال بڑھتا ہے یہی ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کا جو کام ہے وہ ان چیزوں کے اوپر لگام ڈالنا ہے کہ آپ نے جو مافیا ہے جو پیسے بڑھا رہا ہے, قیمتیں بڑھا رہا ہے, ان کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. ان کو کنٹرول نہیں کیا جاتا. الگ الگ سے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی میٹنگز اور کبھی چھاپے مار رہے ہیں. وزیروں کا کام چھاپے مارنا نہیں ہے. وزیروں کا کام پنجاب اسمبلی کے اندر بیٹھ کے وہاں پہ لیجسلیشن کریں, قانون سازی کریں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دلوانی ہے. کس کا کام ہے؟ دیکھیں, یہ کام ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. ڈپارٹمنٹ سے آپ نے کام کروانا ہے. اب یہ سلنڈر جو ہے یہ 3 دن میں 800 روپیہ ہوا. یہی پیاز جو ہے, یہ پیاز 190 روپے کا تھا جو رمضان سے 1 ہفتہ پہلے, اب وہ 300 روپے کا بک رہا ہے. یہ جو کنو تھا, یہ کنو 150 روپے یا 200 روپے درجن تھا, وہ اب 500 روپے. اچھا کنو جو ہے وہ 500 روپے درجن مل رہا ہے. یہ حالات ہیں ہمارے کہ ہم نے جو بھی چیز اس رمضان کے اندر یا کسی بھی کاروبار کے اندر جس کی ڈیمانڈ بڑھے گی, ہم نے اس کی قیمتیں بوسٹ کر دینی ہے اور ہم نے روکنے والا کوئی نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ان کے لوگ کیونکہ ملے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مل ملا کے یہ کاروبار کرتے ہیں. سوال یہ نا, اگر سی ایم صاحبہ میٹنگ کریں گی اور صرف یہ کہہ دیں گی کہ جی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی ہوگی, قید کیا جائے گا, جرمانے کیا جائے گا, آگے جانا پڑے گا. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ پنجاب اسمبلی کا آج جیسے اجلاس ہو رہا ہے, آج بجٹ کے لیے اجلاس ہو رہا ہے, آپ اس کے لیے کوئی ایسی قانون سازی کے لیے بھی کوئی ایک آدھ بل جمع کروا دیں کہ بھئی اگر جو ذخیرہ اندوز ہوں گے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی. وہی چیزیں, ان چیزوں کو آپ نے آرڈیننس تو گورنر نے پاس کرنا نا, اس کے لیے آپ کو پنجاب اسمبلی کے لیے اندر اس کے لیے آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. یہ کام کرنا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر بیٹھ کے لوگوں نے. لیکن جو پنجاب اسمبلی کے اندر معذرت کے ساتھ ہم جن لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں, وہ لوگ یا تو ٹک ٹاک بنانے میں اندر مصروف ہوتے ہیں یا نعرے بازی کرنے میں. میں ایک ایم پی اے کی آپ کو بتاتا ہوں جو ابھی ریسنٹلی بیچارہ نیا ایم پی اے بنا ہے, اس نے اپنی فیس بک پہ یہ چیز لگائی ہوئی ہے کہ اسپیکر میرا بار بار نام لے رہا اور مجھے کہہ رہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. یہ چیزیں تو یہ ہماری مینٹالٹی ہے,
یہ منٹیلٹی ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو پنجاب اسمبلی کے اندر ووٹ دے کر انتہائی بھیجا فضول کام کر رہے ہیں قانون سازی کے لیے، اور وہ نہیں کر رہے، اور عوام پیس رہی ہے کہ 300 روپے کا سلنڈر 800 روپے کا اس کو مل رہا 3 دن میں۔ معزز ممبرز ہیں، اور ایوان کے تقدس کو سب سے زیادہ پامال بھی وہی کرتے ہیں۔ کبھی کاپیاں پھاڑی جاتی ہیں، کبھی نعرے بازی کی جاتی ہے، اور اجلاس تاخیر سے شروع ہونا معمول کی بات ہے۔ اور یہ ہے وہ کام جو پارلیمنٹیرینز کو کرنے کی ضرورت ہے کہ پارلیمنٹیرینز لیجسلیشن میں لیجسلیشن اس طرح کی کریں کہ جو ذخیرہ اندوز کام ہی بنائیں۔ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ چھاپے مارے۔ میں خبر کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گی۔ مریم صاحبہ نے واضح طور پہ کچھ دن پہلے ہماری لیڈ تھی، کہا تھا کہ گراں فروشی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی، اور یہاں پر جو شہزاد خان نے خبر دی ہے وہ یہ کہا ہے جی انہوں نے کہ گراں فروشی بدستور جاری ہے، مٹن، بیف، دالوں سمیت اشیاء مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں، اور ایکچولی ایسا ہے بھی۔ اب ہم لوگ تو ہر روز یہ چیزیں خریدنے جاتے ہیں، گھر میں فیملی میں جو کوئی بھی جاتا ہے وہ آ کے اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اور دوسرا آ جائیں اگلی خبر کی طرف۔ مل مالکان کا گھی کی قیمت 15 روپے فی کلو کمی کرنے کا اعلان۔ ایک طرف یہ چیز ہے اور ایک طرف جو عام عوام پس رہی ہے یہ ہے۔ پہلے یہ مل مالکان کی طرف سے جو اعلان کیا گیا، اس طرف آ جائیں جی راؤ صاحب۔ دیکھیے یہ جب 300 روپے قیمتیں بڑھا کر اس کے بعد 15 روپے کا یہ ایک لائک لولی پاپ، آپ اس میں کیا 15 روپے میں اگر 2 کلو گھی لینا تو 30 روپے کی، لیکن بہرحال اس کو جس طرح سے آپ قیمتیں بڑھاتے ہیں اس طرح سے واپسی کیوں نہیں ہوتی۔ اور جو لیجسلیشن کی ہم بات کریں نا، امپورٹنٹ ہر چیز اسی پہ ہے کہ قانون کی رٹ جو ہے نا، جب قانون کی رٹ ہوگی تو پھر معاملات آپ کے پھر کوئی جرات نہیں کرے گا یہ سلنڈر کو مہنگے داموں فروخت کرنے کی۔ اور گراں فروشی کے حوالے سے جو آرڈیننس آتے ہیں وہ آرڈیننس کی مدت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایگزیکٹلی باتوں میں ہوگا نا، باتوں میں ہوگا مسئلہ، باتوں سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے نا، پریکٹیکلی معاملات۔ یہ صرف ہم بیان بازی دے دیتے ہیں، یہ بیان بازی ہے، اپنی سپیس لے لیں، ڈپارٹمنٹس اپنے کام نہیں کرتے، ہم نے کام کر لیا بہت، جس کی وجہ سے جو لیجسلیشن کی ہم بات کر رہے ہیں، آج آپ کا جو لیجسلیٹر ہے وہ ہر دوسرے کام میں، وہ اپنے کام کے علاوہ باقی ہر دوسرے کام میں وہ نظر آئے گا آپ کو۔ جو اس کا اپنا کام ہے وہ ہیلتھ ریفارمز کے حوالے سے کام کرے، یا جو بھی منسٹری جس کے پاس ہے اس کی طرف آئے۔ لیکن بدقسمتی سے ابھی تک یہ آج تیسرا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور تیسرے اجلاس میں ایک بھی جو نہ تو کسی پرائیویٹ ممبرز نے کوئی بل ٹیبل کیا ہے، اور نہ ہی سرکاری طور پر کوئی جو بل ہے وہ آ سکا ہے۔ ابھی تو صرف وہ انٹروڈکٹری اجلاس، بجٹ اجلاس، اور جس طرح سے عرفان صاحب نے کہا کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ شور مچاتے ہیں، دوسرے والے اس کے اگینسٹ نعرے بازی کرتے ہیں، اور یہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یعنی عوام کا جو مسئلہ 4 دن کی اسمبلی 15 کروڑ روپے میں اس غریب عوام کو پڑتی ہے۔ سی ایم صاحبہ کو آتے ہی سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ مہنگائی تھا، اور وہ سٹل برقرار ہے، وہ سٹل برقرار ہے۔ اگر یہ مہنگائی کم نہ ہوئی، اب آپ کے سامنے ایل پی جی کی قیمت، دالوں کی، سبزیوں کی، مٹن کی، یہ سب چیزیں رہیں، تو پھر عوام کو ریلیف کون دے گا؟ عوام تو چاہتے ہیں کہ اگر یہ نمائندے آئے ہیں تو یہ عوام کے لیے بھی کچھ کریں، لیکن حالات وہاں کے وہاں ہی ہیں۔ پتہ نہیں کب اور کس کو قید ہوگی، کس کو جرمانے ہوں گے۔ یہاں پہ جس کا جو جی چاہ رہا ہے، ہر علاقے کے اپنے ریٹ ہیں، آپ چلے جائیں، اور اگر آپ نے اچھی چیز خریدنی ہے تو اچھے پیسے دے دیں، ادروائز آپ کمپرومائز کریں۔ جی یہاں پر حالات یہی چل رہے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ اور خبر یہ ہے کہ ہائی پروفائل شخصیات کو کالز کر کے ای چالان ادا کرنے کی ہدایت۔ لاہور کی سڑکوں پر چلنے والی 22 لاکھ گاڑیاں ای چالان نادہندہ ہیں۔ یہ ابا کے کیوں یاد آ رہا ہے عرفان صاحب؟ انا اس میں آپ کو بتائیں کہ سارا کام ہی غیر قانونی ہوگا، کیونکہ جب سیف سٹی اتھارٹی کا قیام کیا گیا تھا تو اس میں سیف شہر کو بنانا یہ بیسک یہ مقصد تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ارننگ کا بھی سلسلہ بنانے کے لیے کوشش کی گئی، اور سارا فوکس ہی ای چلان کے اوپر کر دیا گیا۔ اب ای چلان کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، جس کی ہم پہلے سٹارٹنگ سے ہی اس پروگرام سے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جو قانون سازی کے لیے یہ جو ہم نے لیجسلیٹر جو بھیجے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر یا کسی بھی قومی اسمبلی کے اندر، تو ان لوگوں کا کام ہے کہ ان کا وہاں پہ یہ قانون سازی کریں، اور ان کو قانون سازی کے لیے یہ بل بنا کے دیا گیا کہ ای چلان، کیونکہ موٹر وہیکل آرڈیننس جو ہے یہ 100 سال پرانا ہے، اور اس کے اندر ای چلان والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ای چلان کے لیے آپ کو موٹر وہیکل آرڈیننس جو ہے اس کے اندر ترمیم کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ترمیم کی جائے۔ لیکن
آج تک جو ہے اس کے اوپر ترمیم نہیں ہوئی, اور سیف سٹی اتھارٹی نے یہ جو غیر قانونی طور پہ چلان کیے جاتے ہیں اس کے لیے عدالت کا ایک آرڈر لیا جو چیف صاحب کی طرف سے دیا گیا, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے, کہ سیف سٹی کو فعال کیا جائے, کیونکہ اس کو فعال نہیں کیا گیا تھا, کیمراز خراب تھے اور بڑے ایشوز تھے, اس پہ ان کو کہا گیا کہ اس کو فعال کیا جائے. تو ان کو فعال کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے ای چلاننگ جو ہے یہ بھی کرنی شروع کر دی, اور جب بھی ان سے پوچھا جائے یہی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ نے ہمیں کہا ہوا ہے. اچھا اس کو بھی چھوڑیں, اب اس کے ساتھ مزید کام کرنا یہ شروع کر دیا گیا کہ ایک تو آپ چلان غیر قانونی کر رہے, وہ لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. لاہور میں اگر 70 لاکھ کے قریب گاڑیاں جس میں موٹر سائیکلیں اور کاریں یا دیگر جو رکشے اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں, اس میں سے آپ سمجھیں 22 لاکھ لوگ ایسے ہیں, 22 لاکھ گاڑیاں ایسی ہیں جن کی طرف سے یہ پے نہیں کیے جا رہے, اور یا تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. آپ کئی ایسے مالکان کو جانتے ہوں گے جن لوگوں نے اب وہ بیچارے جا رہے ہیں اپنا لائسنس رینیو کروانے کے لیے, اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے کے لیے, جو پولیس کے پاس جو 14 فیسلٹیز ہیں جو عام آدمی کا حق ہے, اس کو صرف اس سے مشروط کر دیا گیا کہ آپ کے چلان ہوئے ہیں, آپ پہلے وہ پے کریں, اس کے بعد. اب پہلے تو اس کو غیر قانونی طور پہ آپ چلان کر رہے ہیں, دوسرا زبردستی اس سے نکلوانے کے لیے جو اس کا قانونی حق ہے, کریکٹر سرٹیفکیٹ ایک قانونی حق ہے, لائسنس ایک قانونی حق ہے, آپ نے یہ چیزیں سہولتیں اس کی بند کر دی کہ جی پہلے سیف سٹی کے آپ چلان جمع کروائیں. وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں تو اس کے بعد پتہ چلا کہ 22 لاکھ لیگیلٹی کے اوپر, کہ ابھی تک اس کو آپ قانون سازی نہیں کر سکے, اس پہ قانون سازی. تو یہی وجہ نا کہ لوگوں نے چالان جمع نہیں کرائے. تو اب یہ جو کالز کی جائیں گی یہ کس قانون کے تحت کی جائیں گی, کیسے؟ یہ اس لیے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے 22 25 چلان ہو گئے ہیں, اس کے بعد آپ رینیو کروانے کے لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بیرون ملک جانے کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے. نوجوان نسل ایسی ہے بہت جو اپنے اسٹڈی کے لیے یا کاروبار کے لیے باہر جا رہی ہے, تو ان کے ویزے نہیں بن نہیں رہے کریکٹر سرٹیفکیٹ, ان کے لائسنس رینیو ہو رہے, ان کے انٹرنیشنل لائسنس نہیں بن رہے. تو اس کے لیے اب ان کو کال کی جا رہی ہے کہ بھئی آپ کے چالان ہیں, کیونکہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی گاڑی کے اوپر کتنے چالان ہو گئے. گاڑیاں بک گئی ہیں تو اس کے بعد وہ گاڑیاں جو ہے کسی اور نے چلا رہا ہے, تو اگر وہ اس نے اپنے نام نہیں کروائی, کیونکہ ہماری چیزیں کمپیوٹرائز نہیں ہیں. نہیں, اب مجھے بتائیں دوبارہ سے ای چالان ہو رہے ہیں, اب اگر اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے نہیں تو وہ جو دوبارہ سے ای چالان کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں, دیکھیں یہ ساری وہ ایک جو ہے وہ اس آرڈر کے پیچھے بات چھپی ہوئی ہے جو ہائی کورٹ کی طرف سے کیا گیا تھا کہ سیف سٹی کو فعال کیا جائے. اسی کو بیس بنا کے یہاں پہ چلان بھی کیے جا رہے ہیں, لوگوں کی جیبوں سے اربوں روپیہ جو ہے وہ بھی نکالا جا رہا ہے. اب یہ 22 لاکھ گاڑیوں کا جو ریونیو ہے وہ 3 ارب روپیہ ہے. اب تو حکومت بھی آ گئی, حکومت بھی آ گئی, آپ کی حکومت کر لیں, اس کو لیجسلیشن کر لیں, اس کی لیجسلیشن کر لیں, لیکن وہ چھاپے مارے, میٹنگ کریں یا یہ کام کریں جو کریں. مسائل یہ ہیں کہ سیف سٹی کے حوالے سے اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ سیف سٹی کے فیچرز کی, میں اس کا وٹنس ہوں, جب اس کی لانچنگ ہوئی تو پہلی پریس کانفرنس رانا ثناء اللہ صاحب نے کی تھی. اس وقت وہ پنجاب میں وزیر قانون تھے اور داخلہ کا بھی چارج ان کے پاس تھا. تو اس کے 8300 کیمراز لگنے تھے اس وقت, اور بتایا یہ جا رہا تھا کہ یہ بڑے ہائی پروفائل ہوں گے اور تمام جو ڈیٹا ہوگا وہ ملزمان کا, اور اس طرح کے فیچرز کافی زیادہ کہ اب آپ پولیس کو وہ مشقت نہیں کرنی پڑے گی, کیمرہ آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ پی او ہے, پروکلیمڈ اوفینڈر ہے, اس کی شناخت. تو اس طرح کے جو فیچرز تھے, لیکن فیچرز کے برعکس وہ فیچرز کہیں دبکے رہ گئے, اور ای چالان والا, لیکن وہ بھی معاملہ جب بھی ڈسکس ہوتا ہے سیف سٹی ای چلانے کے حوالے سے, اور وہ بھی دیکھیں نا ای چالان والا معاملہ بھی کیسے پایا تکمیل تک پہنچا, وہاں پہ بھی مسائل آ گئے. سو اب کالز کی جائیں, کچھ بھی کیا جائے, دوبارہ سے چالان کی جائے, عوام کا وہی ایک سوال ہے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. خیر آپ اپنا خیال رکھیے گا, ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اب کل سیم ٹائم پر. جن کی برتھ ڈے ہے وہ پکچرز بھجوا دے, کل کے پروگرام میں شامل کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.